जब मैं घर गया मुझे दरवाजे के बाहर से ही रोने की आवाज़ें आ रही थी। मैंने दरवाज़ा खटखटाया। दरवाज़ा मेरी माँ ने खोला था। वो बेतहाशा रो रही थी। मुझे देखकर मेरे साथ लग गई। कहने लगी, बर्बाद हो गए, हम लोग लौट गए। मैंने कहा, क्या हो गया है? कहने लगी, तेरी बीवी भाग गई। ये सुनकर मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरे पाँव से ज़मीन ही खींच ली हो। मैंने कहा, अम्मा आप होश में तो हैं, वो कहाँ भाग सकती है? अम्मा कहने लगी, मुझे क्या पता कौन से आशिक पार रखे थे इसने। मैं कहती थी इतनी आज़ादी ना दे, लेकिन तू इसे मेके छोड़ आया। एक हफ्ते बाद तुम्हारा बाप इसे वापस लेके आया था। तभी से इसके तेवर मुझे अच्छे नहीं लग रहे थे। हर वक्त छत पर चढ़ी रहती थी। जब मैं पूछती थी कहती थी कपड़े रस्सी पर डाल रही हूँ। मैंने कहा, अम्मा इसकी उम्र देखें, 13-14 साल की है, वो भला क्यों भागने लगी? अम्मा कहने लगी, बहुत तेज़ लड़की थी, इतनी सी उम्र में इसने हमें जिल्लत के अंधेरों में फेंक दिया। मुझे तो लगा जैसे किसी ने मेरे जिस्म से जान निकाल ली। मैं अंदर आया। मेरे बहन भाई चुपचाप गर्दन लटकाए बैठे थे। मेरे वालिद भी अपना सर पकड़े बैठे थे। अम्मा कहने लगी, परसों रात से वो गायब है। मैंने कहा, तो आपने मुझे बताने की ज़रूरत नहीं समझी? अम्मा कहने लगी, तुम्हें क्या इतनी दूर बताते, हमारी तो इज़्ज़त का जनाजा निकल गया। मैं समझ नहीं पा रहा था कि वो ऐसा कैसे कर सकती है। वो तो मुझसे भी खौफ खाती थी। फिर जब मैं गया था तो वो बहुत खुश थी। ऐसी तो नहीं थी कि मैंने हमेशा इसे घर के कामों में उलझा देखा था। मैं वहीं चारपाई पर ढह सा गया था। मुझे अभी भी अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था। अम्मा रोए जा रही थी। कुछ देर बाद मोहल्ले की कुछ और औरतें आ गईं, जो ज़ुलेखा को बुरा भला कहने लगीं। कहने लगी, इतनी कम उम्री में इतना बड़ा काम कर दिया इस लड़की ने। तो हम तो इस लड़की को बड़ा सीधा साधा नेक समझते थे। तुम्हारे घर में तो सर से दुपट्टा तक नहीं उतारती थी। देखो तो निकली कैसी एक घन्नी मेसनी निकली। मेरा दिल इस बात पर आमादा ही नहीं था कि वो ऐसी नहीं थी। मेरा हाथ पकड़ने पर वो बदहवास होने लगती थी। वो कहाँ भाग सकती थी? ये सच नहीं हो सकता। मैं इसके बारे में इतना बुरा नहीं सोच पा रहा था। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। मैं परेशान था। मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि वो इतना बड़ा कदम भी उठा सकती है। मेरी आंखों के सामने अभी भी इसका वही मुस्कुराता हुआ चेहरा था जब मैंने आखिरी बार इसे देखा था। कुछ ही देर बाद मेरी चची आ गई। रोने पीटने लगी। मेरी माँ कहने लगी, तुम्हारी बेटी ने हमारी इज्जत का जनाजा निकाल दिया। चची कहने लगी, नहीं ऐसी नहीं थी, वो ऐसा हो ही नहीं सकता। मेरी बच्ची इतना बड़ा कदम उठा ही नहीं सकती। वो तो पानी तक आपसे पूछ के पीती थी। मेरी माँ कहने लगी, ये सब दिखाने की बातें थी। घास पर लंबी जबान थी तुम्हारी बेटी की। वो तो मैं थी कि अपना समझकर इसके ऐब पर कभी नज़र ही नहीं डाली। मुझ पर तो कोई क़यामत टूट गई थी। छोटी बात तो नहीं थी जो भी आता 100 बातें करके चला जाता। मेरी चच्ची रोह धो के वापस चली गई। 3 दिन गुजर गए और ये 3 दिन मैंने बड़ी मुश्किल से गुजारे थे। इस बात पर यकीन ही नहीं आ रहा था। चौथे दिन घर के दरवाजे पर दस्तक हुई। रात के 4 बजे का टाइम था। सब सो रहे थे, बस मैं जाग रहा था और सैन में रखी चारपाई पर ही लेटा था। दस्तक बड़ी आस्था से हुई थी। मैंने उठकर जैसे ही दरवाज़ा खोला, सामने ज़ुलेखा खड़ी थी। काले रंग की चादर लपेट रखी थी। चेहरे पर नील के निशान थे, आंखों में आंसू थे। मैंने कहा, कहाँ गई थी तुम? मेरे ये पूछने पर वो डगमगाते कदमों से अंदर आई और वहीं गिरकर बेहोश हो गई। मैं ज़ुलेखा ज़ुलेखा कहकर इसे जगाने लगा। मेरी बुलंद आवाज़ सुनकर मेरी वालदा और वालिद, मेरे बहन भाई सब बाहर आ गए। ज़ुलेखा को यूं बेहोश देखकर पहले तो सभी हैरान हुए। फिर मेरी अम्मा कहने लगी, आ गई मुंह काला करवा के। मैंने अपनी बहन को कहा, ठंडा पानी लेकर आओ। मैं ठंडे पानी के छींटे इसके मुंह पे मारने शुरू किए, लेकिन वो बेसुध सी लेटी रही। मैंने इसे अपनी गोद में भरा, इसे कमरे में जाकर लटा दिया। मेरी माँ कहने लगी, इसे होश आ जाए तो तलाक देकर इसे घर से निकाल देना। ऐसी लड़की को मैं अपने घर पर नहीं रखूंगी। मैंने कहा, अम्मा इसे होश आने दो। मेरी बात सुनकर मेरी माँ कहने लगी, पूछना क्या है? अरे तुम अंधे हो, तुम्हें नज़र नहीं आता? 4 दिन बाद अपने आशिक के साथ मुंह काला करवा के आई है। मैं तो ये सोच रही हूँ इसकी यहाँ पर दोबारा आने की हिम्मत भी कैसी हुई। मेरे माँ बाप गुस्से में थे। मेरे वालिद भी कहने लगे कि हम इस लड़की को अब अपने घर में नहीं रखेंगे। मैंने कहा, जब तक ज़ुलेखा से हकीकत नहीं जान लूँगा तब तक मैं कुछ भी नहीं करूँगा।
میری ماں کہنے لگی تجھ پہ تو پتہ نہیں کون سا بھوت سوار ہے اس لڑکی کا۔ ارے کوئی شادی شدہ لڑکی ہو، بچوں کی ماں کیوں نہ ہو، ایسی بدکاری کرے تو مرد لعنت بھیجتا ہے اس پر، اور ایک تو ہے اس کی جھوٹی کہانی سن کر اس پر بھروسہ کرے گا۔ میں نے کہا اماں بات تو کرنی پڑے گی، کوئی گائے بھیل بکری نہیں ہے، میری بیوی ہے۔ میری ماں کہنے لگی خبردار خبردار اس بدکار کو ہمارے گھر میں رکھنے کے لیے کہا۔ تو میں نے کوئی جواب نہیں دیا، میں اپنے کمرے میں چلا گیا۔ میری ماں باہر سے چلا چلا کر شور مچا رہی تھی کہ اے بدبخت اس کے کمرے میں کیا کرنے گیا ہے، ارے وہ تیرے قابل نہیں رہی۔ میں زلیخا کے پاس آ گیا، اس کے چہرے کی جانب دیکھا، رنگت پیلی پڑ چکی تھی۔ میں اس کے پاس بیٹھ گیا، آنکھوں کے گرد گہرے ہلکے پڑے تھے، چہرے پر رونق بالکل ختم ہو چکی تھی۔ میں نے اس کے بال سہلانے شروع کیے، دھیرے سے کہا زلیخا۔ میں نے دیکھا اس کے چہرے پر عجیب سی بے چینی تھی، وہ ہوش میں نہیں تھی، لیکن میرا ہاتھ پیچھے جھٹک دیا۔ کہنے لگی میرے پاس مت آنا، خدا کے لیے میرے پاس مت آنا۔ وہ ڈر رہی تھی، خوف کھا رہی تھی۔ ایک دم سے جیسے ہی اس کی آنکھ کھلی، اس نے پہلے تو کمرے کو دیکھا، پھر میری طرف دیکھا، ایک دم پھر اٹھ کر بیٹھ گئی۔ کہنے لگی یوسف، وہ یہ کہہ کر رونے لگی۔ میں نے کہا ہاں مجھے بتاؤ کیا ہوا ہے۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتی، وہ گہری سوچ میں چلی گئی، پھر خوف کے مارے نہیں میں سر ہلانے لگی۔ کہنے لگی نہیں نہیں کچھ نہیں، یہ کہہ کر دوبارہ سے بیڈ پر لیٹ کر رونے لگی۔ میں نے کہا مجھے بتاؤ کیا ہوا ہے۔ وہ کہنے لگی کچھ نہیں ہوا، کچھ نہیں ہوا، میں کچھ نہیں بتا سکتی، کچھ بھی نہیں بتا سکتی۔ میں نے کہا مجھے بتاؤ، میں بہت تکلیف میں ہوں، جو کچھ میں نے تمہارے بارے میں سنا ہے میں اس پر یقین نہیں کر سکتا، مجھے بتاؤ کیا جو اماں کہہ رہی ہیں وہ سچ ہے۔ کہنے لگی مجھے سونے دو، میں سونا چاہتی ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے اپنی آنکھیں بند کر لی، اس کی بند آنکھوں سے آنسو نکل کر تکیے میں گرنے لگے۔ میں نے اپنے ہاتھ سے اس کے آنسو صاف کیے۔ میں نے کہا سو جاؤ۔ کچھ ہی دیر میں وہ سو چکی تھی، لیکن مجھے نیند نہیں آئی۔ مجھے کیسے نیند آ سکتی تھی؟ میں اس کے لیے سرخ رنگ کا خوبصورت سا لباس لے کر آیا تھا، چوڑیاں بھی لے کر آیا تھا، اور اس بار تو اس کے لیے میک اپ بھی لے کے آیا تھا۔ بہت کچھ سوچ کر آیا تھا کہ ابا سے کہوں گا کہ میری رخصتی کروا دے، کیونکہ میں 12 جماعتیں پڑھ چکا ہوں، چھوٹی موٹی نوکری کر لوں گا، ساتھ ہی ساتھ تعلیم کا سلسلہ جاری رکھوں گا۔ لیکن میں نہیں جانتا تھا کہ یہاں آتے ہی میرے سر پر قیامت ٹوٹ پڑے گی۔ زلیخا کو وہیں سوتا چھوڑ کر میں کمرے سے باہر آ گیا، باہر آ کر اپنی چرپائی پر لیٹ گیا، آسمان کی طرف دیکھنے لگا۔ اچانک میری آنکھ لگ گئی۔ صبح جب میں اٹھا تو شور کی آواز سے اٹھا تھا۔ میری ماں زلیخا کا بازو پکڑے اسے دھکے دے کے کمرے سے نکال رہی تھی، کہہ رہی تھی چل نکل جا یہاں سے، کل منہ ہی گناہ کر کے تم نے سوچ بھی کیسے لیا کہ تم یہاں آ کے رہ سکتی ہو۔ میری آنکھ کھلی تو میں اٹھ کے بیٹھ گیا۔ میں نے کہا اماں یہ کیا کر رہی ہو؟ میں نے اماں کے ہاتھ سے اس کا بازو چھڑوایا، وہ میرے بالکل پیچھے چھپ کے رونے لگی۔ اماں کہنے لگی یہ یہاں نہیں رہے گی، اس کو گھر سے باہر نکال، میں اس بدنامی کی پوٹلی کو اپنے سر پر نہیں رکھوں گی۔ میں نے کہا اماں ابھی تک اس نے مجھے سچ نہیں بتایا، مجھے پہلے اس سے سچ جاننا ہے۔ میری ماں کہنے لگی تیرا تو دماغ خراب ہو گیا ہے، پر ہمارا دماغ خراب نہیں ہوا۔ ارے 4 دن کے بعد یہ گھر آئی ہے، اپنے عاشق کے ساتھ منہ کالا کروا کے۔ شور کی آواز سن کر محلے کی عورتیں بھی ہمارے گھر کے اندر آ گئیں۔ زلیخا کو دیکھ کر سب کی نظروں میں سوال تھے۔ میں نے کہا زلیخا بتاؤ کہاں گئی تھی؟ تم کسی اور سے محبت کرتی ہو؟ کسی اور کے ساتھ بھاگ گئی تھی؟ لیکن وہ چپ کھڑی تھی، کوئی جواب نہیں دے رہی تھی، اور اس کی چپ مجھے اندر ہی اندر کھائی جا رہی تھی۔ میں نے کہا میں پوچھ رہا ہوں تم سے، کچھ پتا کیوں نہیں رہی؟ وہ کچھ نہیں بولی، میرے سامنے ہاتھ جوڑ کر کہنے لگی مجھے معاف کر دو، مجھے گھر سے مت نکالو، کوئی مجھے قبول نہیں کرے گا۔ میری ماں کہنے لگی تو اس قابل ہے بھی نہیں کہ گلیوں میں دھکے کھائے گی تو تجھے پتہ چلے گا تو نے کیا گناہ کیا ہے۔ لوگ تجھے پتھر ماریں گے تو تجھے پتہ چلے گا جس گناہ کو تو چھوٹا گناہ سمجھ رہی ہے وہ کتنا بڑا گناہ تھا۔ چل نکل یہاں سے، اس سے پہلے کہ میری ماں پھر سے اسے نکال دیں۔ میں نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا، میرا دل نہیں مان رہا تھا اس کے چہرے کی طرف دیکھ کر، ایسا لگتا تھا جیسے کسی نے اس کی زبان پر چپ لگا دی ہو۔ اس کی آنکھوں میں بہت کچھ تھا،
بہت دردناک داستان تھی۔ میری ماں کہنے لگی، دیکھ یوسف، اگر تو اس کا ساتھ دے گا تو یاد رکھ اس کے ساتھ ساتھ تجھے بھی گاؤں سے باہر نکال دیا جائے گا۔ میں نے کہا، اماں کیوں تماشا بنا رہی ہو؟ اس سے پوچھ تو لینے دو۔ کہنے لگی، کیا پوچھنا ہے؟ مجھ سے معافی مانگ رہی ہے، اس کا مطلب ہے گناہ کر کے آئی ہے۔ میں نے کہا، آپ سب کے سامنے تو یہی کہے گی، لیکن اس وقت یہاں کے چودھری اور سرپنچ بھی ہمارے گھر پہنچ گئے۔ آدھا گاؤں ہمارے گھر کے سین میں بیٹھا تھا۔ زلیخا کی زندگی اور قسمت کا فیصلہ کرنے کے لیے سرپنچ کہنے لگا، ایسی بدکار لڑکی کو ہم اپنے گاؤں میں نہیں رکھیں گے۔ اپنے بیٹے کو بولو اسے طلاق دے، پھر اس کا منہ کالا کر کے اسے گاؤں سے ہمیشہ کے لیے نکال دیں گے۔ میں چپ چاپ کھڑا تماشا دیکھ رہا تھا۔ زلیخا ایک کونے میں کھڑی رو رہی تھی۔ اس سے کسی نے کچھ بھی نہیں پوچھا۔ میری ماں کہنے لگی، یہ رات کو غائب ہو گئی تھی، 4 دن بعد آئی ہے۔ ہم نے دائی سے بلا کر اسے چیک بھی کروایا ہے، یہ بدکار ہو چکی ہے۔ یہ سن کر سرپنچ نے فیصلہ سنا دیا۔ میں نے کہا، یہ کیسا قانون ہے، کیسی اندھیر نگری ہے؟ یہ عدالت میں بھی مجرم سے ایک بار پوچھا جاتا ہے کہ وہ اپنی صفائی میں کچھ کہنا چاہے تو کہہ سکتا ہے۔ آپ نے کچھ بھی نہیں پوچھا۔ میری بات سن کر میرے ابا نے کہا کہ تمہیں تو اس کے منہ پہ تھوک دینا چاہیے، تو اب بھی اس کی طرفداری کر رہا ہے۔ میں نے کہا، ایک بار زلیخا سے پوچھیں اس کے ساتھ کیا ہوا تھا۔ کہنے لگے، ایسا نہیں ہوتا، کبھی مجرم نے بھی یہ کہا ہے کہ وہ چور ہے۔ اس لڑکی کو طلاق دو۔ میں نے کہا، میں نہیں دوں گا۔ میری بات سن کر سب کے سب حیران تھے۔ سرپنچ کہنے لگا، جانتا ہے نا، اگر تو اسے طلاق نہیں دے گا تو تمہیں بھی گاؤں سے نکال دیا جائے گا۔ میں نے کہا، ٹھیک ہے، منظور ہے۔ یہ سب سن کر سب سے زیادہ حیرت میری ماں کو ہوئی تھی۔ زلیخا بھی ٹکر ٹکر مجھے دیکھ رہی تھی، جیسے اسے اپنے کانوں پر یقین نہ ہو۔ سب کے سامنے میں نے زلیخا کا ہاتھ پکڑا، اسے لے کے اپنے گھر سے باہر نکل گیا۔ زلیخا کہنے لگی، میری خاطر کیوں اپنی زندگی برباد کر رہی ہو؟ میں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ کہنے لگی، مجھے چھوڑ دو، میں تمہارے قابل نہیں رہی۔ میں اسے بس اڈے تک لے آیا، کچھ پیسے میری جیب میں تھے، میں نے شہر کی 2 ٹکٹیں لی، اسے اپنے ساتھ بس میں بٹھا کر شہر کی طرف روانہ ہو گیا۔ کچھ نہیں تھا میرے پاس، نہ گھر نہ کوئی نوکری۔ جس دور کی میں بات کر رہا ہوں، اس دور میں 14 جماعتیں پڑھ لینا بہت بڑی بات سمجھی جاتی تھی، لیکن میں نے 12ویں کے پیپر دیے تھے، ابھی اس کا نتیجہ نہیں نکلا تھا۔ میں نے شہر پہنچتے ہی اپنے ایک دوست سے رابطہ کیا جو شہر میں رہتا تھا۔ میں نے کہا کہ مجھے کچھ پیسوں کی ضرورت ہے، جس سے میں بس ایک کمرے کا کرائے کا مکان لے لوں۔ وہ کہنے لگا، ٹھیک ہے۔ اس نے مجھے پیسے بھی دیے، چھوٹے سے گھر کا انتظام بھی کروا دیا، جہاں پر سہولت کے نام پر کچھ بھی نہیں تھا۔ میرے اسی دوست نے مجھے چند بستر بھی لا کر دیے تھے۔ میں نے اپنے دوست سے کہا کہ میں گھر جا کر ٹیوشن پڑھانے کو تیار ہوں، تم میری نوکری لگوا دو۔ وہ کہنے لگا، میں چند ایسے امیر گھرانوں کو جانتا ہوں جو اپنے بچوں کو گھر میں ہی ٹیوشن پڑھوانا چاہتے ہیں اور فیس بھی معقول دیں گے۔ میرا کام لگ چکا تھا۔ زلیخا اب بھی چپ چپ رہتی تھی۔ صحن کی ایک طرف اس نے مٹی سے ایک چولہا بنا لیا تھا، وہی لکڑیاں جمع کر کے کھانا بنا لیتی۔ چند دن گزر گئے، نہ تو میں نے زلیخا سے کوئی بات کی، نہ ہی اس نے مجھے سے پہلے جیسی بات نہیں رہی تھی۔ پھر ہم لوگ تھے، 14-15 سال کی تھی۔ اس کم عمری میں جو کچھ اس نے دیکھا تھا وہ اپنی عمر سے کافی بڑی ہو گئی تھی۔ جب میں گھر آتا تو وہ مجھ سے کچھ گھبرائی رہتی تھی۔ ایک بار میں نے اس سے کہا کہ مجھے اس سے بات کرنی ہے، تو وہ بہت ڈر گئی۔ میں نے کہا، دیکھو، میں تمہارا شوہر ہوں۔ میں نے اپنی ماں اور گاؤں والوں کی بھی باتوں پر اعتبار نہیں کیا، کیونکہ تمہاری آنکھوں میں اذیت اور کرب دیکھ چکا تھا۔ مجھے پتا ہے کہ تم بری نہیں ہو، لیکن سچ جاننا میرا حق ہے۔ مجھے بتاؤ کہ کیا ہوا تھا۔ وہ کہنے لگی، سچ بہت کڑوا ہے، تم سن نہیں پاؤ گے، نہ مجھ پر اعتبار کرو گے۔ میں نے کہا، جب میں نے تمہاری خاطر اتنا بڑا قدم اٹھا سکتا ہوں تو کیا اعتبار نہیں کروں گا؟ وہ رونے لگی، کہنے لگی، جب میں رخصت ہو کر آئی تھی تو میری ماں کے تیور مجھے ٹھیک نہیں لگ رہے تھے، مجھے بات بات پر ڈانٹتی تھی، کہتی تھی میرے بیٹے سے دور رہا کر۔ میں ہر وقت کی ڈانٹ سے تنگ آ چکی تھی۔ ایک بار میں نے بھی کہہ دیا کہ یوسف آئے گا تو میں اس سے صاف کہہ دوں گی کہ تائی اماں میرے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتی۔ یہ سن کر تائی اماں مجھے اور بھی زیادہ ڈانٹنے لگی، میرے منہ پر تھپڑ بھی مار دیا تھا۔ میں روتے ہوئے یہی کہہ رہی تھی کہ میں یوسف کو بتاؤں گی۔ ایک بار ایک پڑوسن آئی، تائی اماں سے کہنے لگی،
کہ میری بہو بھی یوں ہی زبان چلاتی تھی۔ میں پیر بابا کے آستانے پر گئی، انہوں نے ایسا تعویذ دیا، میری بہو میرے آگے زبان چلانا بھول گئی ہے۔ مجھے ان باتوں پر یقین نہیں تھا، تائی اماں کو شاید یقین تھا، اس لیے پڑوسن کے ساتھ چلی گئی۔ اگلی بار کہنے لگی کہ تیار رہ، پیر صاحب کے آستانے پر جانا ہے۔ میں نے انکار کیا تو کہنے لگی اگر تو سیدھی طرح میرے ساتھ نہیں گئی تو میں تجھے گھسیٹتے ہوئے لے جاؤں گی۔ ان کے غصے کو دیکھ کر میں چلی گئی۔ میرا ویسے بھی ان باتوں پر یقین نہیں تھا، اس لیے میں نے سوچا کہ کیا کروا لیں گی مجھ سے۔ پر میں جب وہاں گئی اس پیر نے مجھے دیکھا تو دیکھتا ہی رہ گیا۔ پھر کہنے لگا تیری بہو تیرے لیے بدشگون ہے، تیرے بیٹے کو تجھ سے چھین لے گی۔ اس لڑکی کا حسن اس کی کم عمری میں اس کے ہوش اڑا دیتا ہے، تو پھر یہ کچھ اور بڑی ہو گئی تو تیرا بیٹا تو اس کا ہو جائے گا۔ وہ کہنے لگا کچھ دن اس کے میرے پاس چھوڑ جا، میں اس کا ایسا منہ بند کروں گا کہ کبھی زندگی میں منہ نہیں کھولے گی، اور پھر تو اس پر بدکاری کا الزام لگا کر اسے گھر سے نکال دینا، کیونکہ اس لڑکی کے کالے سائے تیرے گھر برباد کر دیں گے، تجھے کہیں کا نہیں چھوڑیں گے۔ وہ کہنے لگی کہ میں رونے لگی۔ تائی اماں سے کہنے لگی کہ تائی اماں میں آج کے بعد آپ کے سامنے زبان نہیں چلاؤں گی، لیکن مجھے کسی پیر کے آستانے پر نہیں رہنا۔ تائی اماں نے کچھ نہیں بولا، مجھے واپس گھر لے آئی۔ پھر اس رات 12 بجے مجھے اٹھایا، کہنے لگی میرے ساتھ چل۔ میں نے کہا مجھے کہیں نہیں جانا، تو میرے منہ پر پٹی باندھی، میرے دونوں ہاتھ پیچھے کی جانب باندھ دیے، مجھے زبردستی اپنے ساتھ لے گئی۔ باقی سب سو رہے تھے، مجھے لے جا کر پیر بابا کے آستانے پر چھوڑ دیا۔ یہ کہنے کے بعد وہ رونے لگی، کہنے لگی آگے میں تمہیں کچھ نہیں بتا سکتی اس پیر نے میرے ساتھ کیا کیا، اور مجھ سے کہا کہ اگر تو نے میرا نام لیا تو میں اپنے جنات کے ذریعے تجھے مروا دوں گا۔ کہنے لگی میرے ساتھ بہت برا سلوک کیا گیا ہے، بہت درندگی کی گئی ہے۔ وہ روئے جا رہی تھی، میں نے اسے اپنے ساتھ لگا لیا، لیکن وہ گھبرا کے پیچھے ہٹ گئی۔ کہنے لگی مجھے مرد ذات سے ڈر لگتا ہے، خوف آتا ہے۔ جو کچھ اس نے مجھے بتایا مجھے بہت افسوس ہو رہا تھا، اور اپنی ماں کی عقل پر بھی پتہ نہیں بہوؤں کو اپنا غلام بنا کے رکھنا کیوں چاہتی ہیں، بہو کی زبان بندی کی خاطر اس کی زندگی داؤ پر کیوں لگا دیتی ہیں۔ میری ماں کا جس چیز کا خوف تھا وہ تو پھر ہو ہی چکا تھا۔ میں کمرے میں آ گیا، چھوٹے سے صحن میں بستر بچھا کر لیٹ گیا۔ زلیخا کی سسکیوں کی آواز میرے کمرے سے آ رہی تھی، لیکن میں نہیں چاہتا تھا کہ اس کے قریب جا کر اسے اذیت دوں۔ 1 مہینے کے بعد زلیخا کی طبیعت بہت خراب رہنے لگی۔ جب میں ڈاکٹر کے پاس لے کر گیا تو جو خبر ڈاکٹر نے سنائی وہ سننا میرے لیے بہت مشکل تھا۔ کہنے لگی آپ کی بیوی حاملہ ہے۔ یہ سن کر وہ رونے لگی۔ ڈاکٹر مجھے دیکھنے لگی، کہنے لگی تم خود بھی اتنے سے ہو اور اپنی بیوی کو تو دیکھو، ابھی بہت چھوٹی ہے۔ مجھے سمجھ نہیں آتی ماں باپ کو اتنی کم عمری میں شادی کرنے کا کیا شوق رکھتا ہے۔ اب اپنی بیوی کا بہت زیادہ خیال رکھنا ہے۔ میں نے کہا میں یہ بچہ اب نہیں جاتا۔ وہ کہنے لگی تب تو اور بھی زیادہ مصیبت ہو سکتی ہے، یہ بہت کمزور ہے، اگر تم یہ سوچ رہے ہو کہ ابارشن کروا لو تو تمہاری بیوی اس چیز کی متمل نہیں ہے، اسے کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ یہ سن کر میں خود بھی پریشان ہو گیا، لیکن زلیخا کے آنسو نہیں تھم رہے تھے۔ گھر آ کر زلیخا کہنے لگی مجھے اپنے آپ سے گھن آتی ہے، میں اتنی اذیت نہیں سہ سکتی۔ اس کڑوے وقت میں نے اسے کیسے سنبھالا یہ میں ہی جانتا تھا۔ ایک تکلیف سے میں بھی گزر رہا تھا، کسی مرد کے لیے یہ بات آسان نہیں ہوتی، لیکن میں کمزور نہیں تھا۔ پورا عرصہ میں نے اسے سنبھالا، اس دوران پرائیویٹ تعلیم کا سلسلہ بھی جاری رکھا، ٹیوشن بھی پڑھانے لگا۔ میں چپ سا بن کے رہ گیا تھا۔ زلیخا نے ایک بیٹے کو جنم دیا تھا، لیکن اس کی طرف دیکھا بھی نہیں تھا، بس روئے جا رہی تھی۔ مجھ سے کہنے لگی اسے بے اولاد جوڑے کو دے دو، میں اسے نہیں پالوں گی۔ جب نرس نے وہ بچہ میرے ہاتھ میں دیا میرا پورا وجود کانپ رہا تھا، میرے لیے بھی اذان نہیں دے رہا تھا یہ سب کچھ کرنا، لیکن پھر بھی میں نے سوچا کہ میں اسے خود پالوں گا، اس کی اچھی تربیت کروں گا، کیونکہ اس کا کوئی قصور نہیں تھا۔ قصوروار میری ماں تھی اور وہ پیر تھا۔ بہت جلد مجھے ایک اچھی سی نوکری مل گئی۔ زلیخا اس بچے سے زیادہ پیار نہیں کرتی تھی، لیکن میں اپنا دل بہت بڑا کر چکا تھا، اس بچے کو بالکل اپنی اولاد کی طرح پال رہا تھا۔ پھر مجھے گاؤں سے خبر ملی کہ میری ماں بہت بیمار ہے، مجھ سے ملنا چاہتی ہے۔ میں زلیخا کو لے کر گاؤں چلا گیا۔ میری ماں بہت بیمار تھی، میرے سامنے ہاتھ جوڑ رہی تھی، کہنے لگی میں نے بہت برا کیا، میں نے زلیخا کے ساتھ بہت برا کیا، اس لیے دیکھو اللہ نے مجھے بستر سے لگا دیا۔ زلیخا بھی رونے لگی۔ میری ماں نے اپنے جرم کا اعتراف کیا،
میرے سامنے کیا زلیخا کو میں لائی تھی اس کے لیے تاکہ اپنی نوکرانی بنا کے رکھوں۔ پھر یہ خبر ملی کہ اس پیر کو بھی پولیس پکڑ کے لے گئی کہ اس نے کہیں لڑکیوں کی زندگیاں برباد کی تھی۔ گاؤں والوں کو بھی عقل آ گئی تھی کہ پیر سچے نہیں ہوتے، جھوٹے ہوتے ہیں۔ میں نے اپنی ماں کا علاج کروایا، کچھ ہی مہینے میں وہ ٹھیک ہو گئی تھی، لیکن میں گاؤں واپس نہیں گیا۔ میں نے اپنی رہائش شہر میں ہی رکھی تھی، کسی کو یہ بھی نہیں بتایا تھا کہ وہ بچہ کس کا تھا اور کس کا نہیں، جہاں تک کہ اپنی ماں کو بھی نہیں۔ زلیخا میری بہت عزت کرتی ہے، مجھ سے محبت بھی بہت زیادہ کرتی ہے۔ میرے 2 بیٹے اور بھی ہیں، جیسے محبت زلیخا اپنے بچوں سے کرتی ہے، اس بچے سے نہیں کرتی۔ میں کہتا ہوں کہ پرانی باتیں بھول جاؤ، کہتی ہے کہ تمہارے جیسا ظرف نہیں رکھتی۔ میں اسے چاہ کر بھی وہ پیار نہیں دے سکتی، شاید یہ اس کے اختیار میں نہیں ہے، لیکن میرا بڑا بیٹا مجھ سے بہت مانوس ہے، اس لیے ماں سے زیادہ میری بات مانتا ہے۔ میں اسے حافظ قرآن بنا رہا ہوں، چاہتا ہوں کہ وہ ایک نیا مسلمان اور ایک اچھا شہری بنے۔ ایک مسلمان ہونے کے ناطے یہ میرا فرض ہے۔ آپ کا کیا خیال ہے اس بارے میں؟